हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम कवर करेंगे क्रेडिट कार्ड्स की रियलिटी को, कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड्स एक नॉर्मल फ़र्द वाहिद को मुतासिर करते हैं या उसको फ़ायदा दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है ज़रियाब खान, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या एक क्रेडिट कार्ड एक शख्स के लिए मुफीद साबित हो सकता है या नुकसानदेह। तो सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता चलूँ। जी, तो ज़रियाब साहब, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। जी फहद भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का कि आज हम यहाँ पे बैठ के इस बात पे डिस्कशन करने के। और मैं यकीन रखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। बेशक। ज़रियाब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या चीज़ है, क्योंकि हमें तो देखने में ही देखे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि बशक्ल और दोनों की जो साइज़ भी सेम होता है। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? जी फहद भाई, बिल्कुल देखने में तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अक्सर हम कस्टमर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ वही ना, यार मेरे पास है ये। तो हम उनको फिर फ़र्क बताते हैं, सर जो आपके पास है ना वो डेबिट कार्ड है, जो हम आपको देने आए हैं वो क्रेडिट कार्ड है। और जैसा कि आपने कहा कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, बेसिकली क्रेडिट कार्ड जो है वो एक लाइबिलिटी है जो बैंक की तरफ से आपको दी जाती है। अब ये प्लास्टिक मनी की सूरत में आपको दी जाती है। यानी कि आप बैंक से वैसे भी अगर कोई पैसा लेते हैं, लोन की सूरत में लेते हैं, तो वो आपको कैश की सूरत में मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको प्लास्टिक मनी की सूरत में मिलता है, जिसे आप कहीं पे भी जाके परचेजिंग कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया ज़रियाब साहब। मुझे ये बताएं कि आम आदमी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है क्रेडिट कार्ड? देखिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी से आपकी मुराद बेशक यही होगी कि एक सैलरी सैलरी पर्सन। पर्सन। तो सैलरी पर्सन के लिए ये बहुत सारे तरीकों से मुफीद साबित हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे कि जितनी इंसान की सैलरी होती है, मैं खुद भी एक सैलरी पर्सन हूँ, तो उसके ज़हन में यही होता है कि भाई जितनी सैलरी होती है उसका ज़्यादातर यही होता है कि खर्चे उससे ज़्यादा ही होते हैं। बेशक। और आज इस महंगाई के दौर में तो समझ लें कि खर्चे ना भी ज़्यादा हों तो खुद ब खुद ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से मुफीद साबित हो जाता है कि एट दी एंड जब आपकी सैलरी खत्म हो जाती है, और अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी सैलरी जो है वो मंथ एंड से पहले ही बिल्कुल टोटली खत्म हो मतलब चुकी सैलरीड होती है। पर्सन का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरीके से एडवांटेज होता है कि मिसाल के तौर पे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं यार, आजकल का ज़माना कुछ ऐसा है कि आपको अपने भाई से मांगते हुए भी ना शर्म आ रही होती है कि यार मैं अपने भाई से भी कैसे मांगूं, अगर मैं इन मुश्किलों से दो चार हूं तो वो भी होगा। हम्म। और अक्सर लोग देते भी नहीं है, फिर बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन जब आपके पास क्रेडिट होगा ना, तो क्रेडिट कार्ड होगा, तो इस चीज़ को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप गए, आपने शॉपिंग करनी है किसी भी चीज़ की, आपने ग्रोसरी खरीदनी है या कोई भी चीज़ आपने बाय करनी है इमरजेंसी में, तो आप जाके उसे आराम से बाय कर सकते हो। और एट ड्यू डेट से पहले पहले आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। अब इसमें दो तरीके की पेमेंट होती है, एक आप टोटल पेमेंट कर देते हैं, आप जो है इनिशियल या ये कह लें कि मिनिमम पेमेंट कर देते हैं। फिर दूसरे फायदे इसमें ये होते हैं कि आप रेस्टोरेंट्स में जाकर डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपने 10,000 रुपये का खाना खा लिया, अब जिस क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर रहे हो उस पर 15% ऑफ है। 10,000 के लगा लें, 1,500 रुपये आपके सेव हो गए, आने जाने का आपका पेट्रोल कवर हो गया, फायदा हो गया। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं। आप बिजली का बिल इसके थ्रू भर सकते हैं। आप पता लगा जी ड्यू डेट आ रही है और मेरे पैसे जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, बिजली का बिल कैसे भरूँ मैं? आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिजली का बिल भर दिया। फिर ऐसे ही गैस का बिल भर सकते हैं, आप अपने बच्चों की फ़ीस भर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो क्रेडिट कार्ड सिर्फ इसलिए बनवा रहे होते हैं क्योंकि उनके बच्चों की जो फ़ीस है वो कुछ ऐसे स्केजल से आ रही होती है कि उनकी सैलरी मिसाल के तौर पे पहले हो रही है और उनकी फ़ीस की डेट तक उनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। या यूं कह लें कि सैलरी पहले आ जाती है, और फिर और उनको जब खत्म हो जाती है फिर फीस आ फिर जाती फीस आ जाती है। है। और फिर वो उसके थ्रू जो है उसे फीस भर के आराम से अपनी सैलरी को जो है ओके। उसमें कवर अप कर सकते हैं। तो इसमें मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि हम रेस्टोरेंट्स वगैरह पे यूज़ करते हैं, तो क्या आपके ख्याल से जो रेस्टोरेंट हम जहाँ पे जा रहे होते हैं, तो वो हमें इस चीज़ पे आगाह करेंगे कि आपके कार्ड पे इतना डिस्काउंट है, या हमें ये खुद पूछना पड़ता है उनसे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और
ریسٹورینٹ جو ہے بہت سارے ایسے ریسٹورینٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا کام بھی چلانا ہے، اور سمپلی سی بات یہ ہے کہ ریسٹورینٹ اپنی جیب سے وہ پیسہ پے نہیں کر رہا ہوتا بالکل بلکہ بینک اسے دے رہا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو دونوں طرف سے نقصان نہیں ہے، الٹا ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ بینک کے کارڈ کی وجہ سے بکری ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اس ریسٹورینٹ میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ان کے 10,000 کے پیچھے 1,500 روپے بچ رہے ہیں، ڈسکاؤنٹ مل جائے ان کو. ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ اب آپ بھی ہوں گے یا میں بھی ہوں گا، میں بھی چن کے جاؤں گا یار وہاں کھانا بھی اچھا ہوتا ہے اور ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے، تو ادھر ہی چلتے ہیں آرام سے، چلو کچھ تو پیسے بچیں گے، پیٹرول کے تو پیسے نکلیں گے نا بالکل میرے۔ تو ایسے ہی ریسٹورینٹ جو ہے وہ خود بھی بتاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے جو نہیں بھی بتاتے، ہمیں خود بھی ریسرچ کر کے جانا پڑتا ہے، لیکن چند ہی ہوں گے جو ایسے نہیں بتاتے۔ بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں ریوارڈ پوائنٹس اور کیش بیک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں ریوارڈ پوائنٹس اور کیش بیک کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، وہ اس طرح سے کہ جو ریوارڈ پوائنٹس ہیں وہ ہر بینک کے اپنے ہوتے ہیں، وہ ہر بینک کی اسپینڈنگ پہ، کریڈٹ کارڈ کی اسپینڈنگ پہ آپ کو ریوارڈ پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بینک جو ہیں وہ آپ کو بیلنس کی صورت میں، یعنی کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کی صورت میں واپس دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ بینک ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آن لائن شاپنگ کر لو ان کے ڈیجی ایپ سے۔ کچھ بینک ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بڑے برانڈز ہیں، ہمارے پاس ریڈمشن والے ایک برانڈ ہیں، اس پہ جا کے آپ اپنا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اویل کر لیں، اسے کیش اپنے بیک پوائنٹس کروا کو لیں۔ ریڈیم کروا لیں آپ. ہاں پوائنٹس کو ریڈیم کروا لیں۔ پھر کیش بیک کا یہ صورتحال ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ کیش بیک لگایا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے کارڈ سے ریچارج کروائیں تو آپ کو کیش بیک مل جائے گا، کریم اوبر بک کروا لیں تو اوکے اس پہ کیش بیک مل جاتا ہے۔ پھر کے ای کے بل ہیں، اس پہ پچھلے دنوں میں بہت سارے کیش بیک چل رہے تھے، بہت سارے بینک جو ہیں وہ کے ای کے بل پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یونٹ ہمارے کے ای کے کیا ہی بہت بالکل. اوپر چڑھے ہوئے، تو اس پہ ڈسکاؤنٹس وغیرہ مل رہے تھے۔ اچھا نیکسٹ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک کریڈٹ کارڈ آپ کی کریڈٹ ہسٹری کو بہتر بنا سکتا ہے بینکنگ سیکٹرز کے اندر؟ جی بالکل فواد بھائی، کریڈٹ ہسٹری کو تو، کریڈٹ ہسٹری کے لیے کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ بہترین ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کسٹمرز کے پاس جاتے ہیں، وہ اس چیز کو اکثر کسٹمرز نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ ہم کسٹمرز کو جا کے سمجھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں تو آپ کی کریڈٹ ہسٹری بن جاتی ہے، اور کریڈٹ ہسٹری بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کریڈٹ ہسٹری بننے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کل کو اگر آپ کو کوئی بڑی فائنینسنگ چاہیے، مثال کے طور پہ بینک سے. ہاں بینکنگ سیکٹر سے آپ کو بڑی فائنینسنگ چاہیے، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ہوم فائنینس چاہیے، یا ویسے ہی آپ کے بچوں میں سے کسی کی شادی آ گئی ہے یا کسی کی پڑھائی آگے بڑھانی ہے، اس کے لیے آپ کو فائنینسنگ چاہیے، اور آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اتنی بڑی فائنینسنگ نہیں دے سکتے۔ وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اب مثال کے طور پہ کہ فہد میں آپ کے پاس آیا، آپ کو میں نے کہا کہ فہد بھائی مجھے نا 50,000 روپے کی ضرورت ہے، فہد بھائی نے بولا کہ یار یہ بندہ تو بہت اچھا ہے، یعنی میرے بارے میں آپ نے بولا بندہ تو بہت اچھا ہے، میں اس کو جانتا بھی ہوں، لیکن یہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا پیسے مانگنے، اور میرا آج تک اس کے ساتھ لین دین نہیں رہا۔ انٹریکشن نہیں رہا ایسا. ہاں اس کے ساتھ ایسی انٹریکشن میری کبھی بھی نہیں رہی، تو ایسا کرتا ہوں اس کو نا پہلے تھوڑے پیسے دے کے چیک کرتا ہوں کہ مجھے واپس بھی کرتا ہے، کہیں کھا تو نہیں جائے گا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ مجھے 30,000 روپے دے دیے۔ اب کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو بولا کہ بھائی میں 2 تاریخ کو آپ کی واپس کر دوں گا، میں آیا 2 تاریخ کو چپ چاپ آپ کے 30,000 روپے میں نے واپس کیے، اور آپ خوش ہو گئے، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں یار بندہ صحیح ہے، تو آپ کا مائنڈ پریپیئر ہو گیا کل کو کہ اگر میں آپ کے پاس لاکھ 1,00,000 بھی لینے آؤں گا نا تو آپ کہو گے نہیں یار یہ بندہ صحیح ہے، یہ لو لاکھ 1,00,000 بس ٹائملی مجھے واپس کر دینا۔ ایسی کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ آپ کی گواہ ہوتی ہے، اور وہ اگلے بینک کو بتاتی ہے یا کسی بھی بینک کو بتاتی ہے ہاں بھائی آپ سے فلانے بینک سے یا آپ سے ہی اس نے کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے، تو آپ، اور یہ اپنی ہسٹری بھی اس کی بہت اچھی ہے، یہ ٹائملی پیمنٹ کرتا ہے، تو آپ ایزیلی کوئی بھی بینک آپ کو جو ہے وہ اچھی پیمنٹ، اچھی فائنینسنگ جو ہے وہ دے مطلب سکتا ہے۔ یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا سائلنٹ گواہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ بول نہیں سکتا لیکن یہ بتا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے۔ صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کاروباری افراد کے لیے یا فری لانسرز کے لیے ایک کریڈٹ کارڈ کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ بزنس مینس کے لیے اور فری لانسرز کے لیے تو بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے کیسے مفید ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ میں بزنس مین ہوں، اب میں نے کوئی کام شروع کیا، اب مثال کے طور پہ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں سارے لگا چکا ہوں جو کہ میرے پاس کیش میں تھے، لیکن ایک دم سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے اور اس کو اویل کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ہاتھ میں آئے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائے، لیکن پیچھے پیسہ لگانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا،
لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ بھائی کریڈٹ کارڈ میرے پاس میرا دوست میرا ساتھی میرے برے وقت کا ہمدرد جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے. میں کریڈٹ کارڈ ویڈیو نکالتا ہوں, چکر چالیں نا. اپنی ساری پرچیزنگ جو ہے نا اس کریڈٹ کارڈ کے تھرو کر لیتا ہوں, اور جو میرا کسٹمر ہے اسے ٹائملی اس کا آرڈر جو ہے ڈلیور کر دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ میں جتنا میں نے پیسہ لگایا نا, میں ہفتے 15 دن 1 مہینے کے اندر اندر اپنا جو ہے نا یہ سارا پیسہ کور اپ کر لوں گا. اور جب آپ وہ کور اپ کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ ٹائملی پیمنٹ بھی کر دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس 50 سے 55 دن کا ہی ٹائم ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے پیسے واپس کرنے کے لیے. اور فری لانسر کا بھی سیم یہی کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ سیلف امپلوائے ہوتا ہے, بزنس مین جو ہے وہ ایک بڑے سیکٹر کو چلا رہا ہوتا ہے. فری لانسر جو ہے وہ سیلف امپلوائے ہوتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ. ہاں بالکل وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ اکیلا فری ٹائم میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اور اسی کے حساب سے اگر اسے کوئی آن لائن شاپنگ کرنی پڑتی, کسی سافٹ ویئر کی, کسی کمپیوٹر کی کوئی چیز ایسی چیز اس نے لینی ہو جس سے وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکے, یا کوئی بھی فری لانسر جو فزیکلی کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی کریڈٹ کارڈ بہت مفید ثابت ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنی چیز کو بائی کرے, اس پہ پیسہ لگائے, اور بعد میں جو اس کو پیسہ ریٹرن میں اس کی فری لانسنگ کے تھرو آتا ہے اسے ٹائملی پیمنٹ کر لیتا ہے. اور وہ 20,000 لگا کے, بزنس مین بھی اور فری لانسر بھی 20,000 لگا کے آرام سے 50-60 ہزار یا لاکھ روپے بھی جتنے کے وہ کما سکے وہ کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ انٹرسٹ اور ہڈن چارجز کے بارے میں کیا خیال ہے کریڈٹ کارڈ یوزر کا ہے؟ دیکھیں انٹرسٹ اور ہڈن چارجز جو ہے نا وہ بیسیکلی کریڈٹ کارڈ کا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ اپنے اوپر خود چڑھاتے ہیں, اس کے ذمہ دار جو ہے وہ بینک نہیں ہوتا. بینک آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اتنا ٹائم دے رہے, آپ نے پورے مہینے کارڈ یوز کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو آپ کا بل مل جائے گا, اس کے بعد آپ کے پاس 15 سے 20 دن ہوں گے کہ آپ نے اتنے دنوں میں اسے پے آؤٹ کرنا ہے. اور اگر آپ اس سے پے آؤٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر پروفٹ چارج ہوتا ہے یا مارک اپ جو ہے وہ بینک کی طرف جو ہے وہ لگتا ہے. ادروائز بینک آپ سے کوئی اوپر پیسے نہیں لے رہا ہوتا. رہی بات ہڈن چارجز کی, تو ہڈن چارجز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اینول فی دینی ہوتی ہے. اکثر لوگ جو ہے اس چیز کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. پھر چپ مینٹیننس چارجز ہوتے ہیں, میسج الرٹ ہوتے ہیں, پھر اور بھی بہت ساری چیزیں, جیسے آپ آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں, آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے تھرو, تو پھر اس پہ آپ کو جو ہے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. آپ ابروڈ جاتے ہیں, آپ جب کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں تو جب وہ کنورجن ہوتی ہے تو اس پہ بھی سم پرسنٹیج آپ کو دینی پڑتی ہے. اور اسی کو ہم جو ہے وہ ہڈن چارجز سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہڈن چارجز اس طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے تو کہا تھا بھائی آپ یوز کریں گے, بس یوز کرتے جائیں گے, اور آپ کے جتنے بنیں گے آپ نے واپس دینے ہیں, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لگے جیسے گا. اگر ہم دیکھیں ہاں تو کسی ہم آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اگر ہاں لیٹ سپوز ہم ڈالرز میں کرتے ہیں تو اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ 50 روپے کی ہم نے اسپینڈ کیا ہے, ہاں بالکل یعنی کہ ایسے ہی $1 ہے. ہم نے اسپینڈ کیا ہے, اور جب ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کے اندر جو ہے 50 روپے الگ سے لگ کے آ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ مطلب آپ کہیں گے یہ ہڈن چارجز میں ہی آتے ہیں یہ؟ جی بالکل, یہ ہڈن چارجز میں آتی کہہ لیں یا نہیں بھی آتی, کیونکہ یہ سروس چارجز ہیں. اوکے. ظاہر سی بات ہے, اب ایک بینک ہے, آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ یا ڈیبٹ اکاؤنٹ سے بھی اگر آپ جس میں آپ خود پیسہ ڈلواتے ہیں اس سے بھی اگر کسی کو پیمنٹ بھیجتے ہیں یا آن لائن ٹرانزیکشن کوئی کرتے ہیں نا تو اس پہ تھوڑی بہت آپ کو جو ہے سروس چارجز دینے ہی پڑتے ہیں. تو ایسے ہی کریڈٹ کارڈ کا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اکثر اسے ہڈن چارجز سمجھ لیتے ہیں. اوکے, بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک غلط استعمال کریڈٹ کارڈ کا آپ کیا پورے کریڈٹ اسکور کو تباہ کر سکتا ہے؟ بالکل, ایک غلط استعمال کریڈٹ کارڈ کا آپ کے کریڈٹ اسکور کو اس طریقے سے تباہ کر سکتا ہے. وہ ایسے کہ اگر آپ ٹائملی پیمنٹ نہیں کرتے, مثال کے طور پہ آپ کے پاس 50,000 لاکھ روپے یا 10 لاکھ کا بھی کریڈٹ کارڈ ہے اور آپ نے پورا اسے کمپلیٹلی یوز کر لیا, یا کمپلیٹلی یوز نہیں بھی کیا, آپ نے 10,000 لاکھ روپے میں سے 10,000 یوز کر لیے اور آپ اسے واپس ہی نہیں دے رہے. آپ اتنے منموجی بندے ہیں کہ اسے یوز کیا ہے اور بعد میں آپ بھول گئے کہ بھائی میں نے جیب میں رکھ لیا پھر. جیب میں رکھ لیا ہے, اور بعد میں آپ بھول گئے کہ بینک سے بینک کی کوئی چیز میں نے یوز بھی کی ہوئی, کوئی لائبلٹی بینک سے لی ہوئی ہے. مطلب یہ ڈرتے ہوئے آپ نکالتے نہیں کہیں وہ یہی نہ کہہ دے بھائی میں بھی زندہ ہوں. ہاں, اور اکثر ایسے کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں سر آپ نے پہلے کچھ لیا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں. اور جب ان کی ECI بھی کہتے ہیں, ہم اسے ECI بھی کہتے ہیں, الیکٹرک کریڈٹ ہسٹری جو ہے بیسیکلی ہم اسے نکالتے ہیں. اور جب ہم ECI بھی نکالتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے بھائی اس نے
ہوم فائنینس لیا ہوا ہے, آٹو فائنینس لیا ہوا ہے, کریڈٹ کارڈ پہلے سے لیا ہوا ہے اور اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوئی, اور اس بنا پہ کسٹمر کو کارڈ نہیں مل رہا ہوتا, کسٹمر کہتا ہے میں نے تو ایسا کبھی کچھ کیا ہی نہیں, پھر اسے ہمیں اکثر ثابت کرنا پڑتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے 10,000 خالی یوز کر لیے, کریڈٹ کارڈ بعد میں کہیں رکھ کے بھول گئے, اور آپ یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے کبھی لیا بھی تھا, اور ایسی آپ کی کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ 10,000 ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں, اور آپ کی کریڈٹ ہسٹری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد نہ آپ کوئی فائنینسنگ کر سکتے, نہ آپ کوئی کریڈٹ کارڈ اویل کر سکتے. اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ای ایم آئی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کریڈٹ کارڈ کی ای ایم آئی, ٹوٹل ای ایم آئی جو کریڈٹ کارڈ میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کریڈٹ کارڈ کی جو ای ایم آئی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ای ایم آئی کے بارے میں دو خیالات ہیں میرے. وہ یہ ہے کہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. اب اچھا کچھ اس صورت میں ہے کہ مثال کے طور پہ اب میں ایک سیلری پرسن ہوں, میرے پاس ہے کریڈٹ کارڈ ہے جو کہ ₹1,00,000 کا ہے, اب میں جو ہوں پورا اسے یوز کر چکا ہوں, اب بار بار آ رہا ہے, میں اسی کی منیمم پیمنٹ دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ ₹1,00,000 کی منیمم پیمنٹ جو ہے وہ میں بار بار کر رہا ہوں, تقریباً 4-5 ہزار ہر مہینے میں دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار چلو سکون سے وقت نکل رہا ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک تو کریڈٹ ہسٹری بھی تھوڑی تھوڑی خراب ہو رہی ہوتی ہے, آگے ای سی آئی بی میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا خالی منیمم پیمنٹ کر رہا ہے, اس سے آپ کی کریڈٹ ہسٹری پہ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے. اور ایسے ہی آپ تنگ بھی آ جاتے ہو اکثر کہ بھائی بار بڑھتا جا رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہو رہے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, ختم ہی نہیں ہو رہے. تو اسی صورت میں ای ایم آئی جو ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. آپ اس کی انسٹالمنٹ کروا لیں سال کی زیادہ لگ رہا ہے 6 مہینے کی کروا لیں, یا جتنی بھی آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں اتنی انسٹالمنٹ یا منتھلی اتنی پیمنٹ ای ایم آئی کی کر سکتا ہوں, اتنی کروائیں, اور آپ اس کو پورا پیمنٹ کر کے ای ایم آئی پہ تھوڑی سی تو پرسنٹیج لگے گی, لیکن یہ کہ آپ اس کو ایک دفعہ پورا ختم کر سکتے ہیں. اور نقصان یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اسے نہیں ای ایم آئی کرواتے, آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور آپ ای ایم آئی نہیں کرواتے, تو پھر آپ کو منیمم پیمنٹ بار بار کرنی پڑے گی. نقصان اس کا یہ ہوگا ای ایم آئی کا کہ آپ کو پر منتھ جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پرسنٹیج دینی پڑے گی. لیکن اگر آپ بزنس مین ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, تو ای ایم آئی سے بہتر ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی اس کی پیمنٹ کریں اور اس سے جان چھڑوائیں. اگر آپ اسے بند کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ آپ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا کوئی ایسی غلط فہمیاں جن کی وجہ سے یوزرز کو نقصان ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے؟ دیکھیں غلط فہمیاں یہی ہوتی ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس کریڈٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہم 50,000 کی سیلری میں چاہتے ہیں کہ ہمیں 1.5-2 لاکھ روپے جو ہے نا وہ کریڈٹ مل جائے, اور اسے ہم لے بھی لیتے ہیں, پھر یوز بھی کر لیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یوز بھی ایسے ہو کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہماری 50,000 سیلری ہے, اس کو میں واپس کیسے کروں گا. اور ہم جب یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو اسے بہترین طریقے سے یوز کرتے کرتے ہم 2 لاکھ روپے بالکل ختم کر دیتے ہیں, اور کریڈٹ کارڈ میں بالکل بھی پیسہ نہیں چھوٹتا, اور پھر ہم اس کی منیمم پیمنٹ کر کے تھک رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ کم لمٹ لیں, اور تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت نہ بنے, کیونکہ کریڈٹ کارڈ ایک لائبلٹی ضرور ہے, لیکن اس سے آپ مسئلہ اپنے لیے خود بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ نے ایسے یوزر بھی دیکھے ہوں گے جو ریوارڈز پوائنٹ کے چکر میں اور ٹھیک ٹھاک اس کو لگا دیتے ہوں گے کریڈٹ کارڈ کے بھی. بالکل فہد بھائی, ایسے تو بہت سارے دیکھیں, اور بہترین طریقے سے کارڈ یوز کرتے ہیں, اور اکثر ہمیں میسیجز کرتے ہیں, کالز کرتے ہیں, یا ان کو کال سینٹر کی طرف سے بھی کال آ جاتی ہے, اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم انہیں ریڈیم کہاں کریں, ہمیں یوٹیلائز کہاں کریں, ہمارے اتنے ریوارڈ پوائنٹس ہو گئے, ہم نے تو سنا ہے کہ ریوارڈ پوائنٹس پہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور بالکل ریوارڈ پوائنٹس برحق ہے, ان کا حق ہے کہ وہ لیں. اور ظاہر سی بات ہے, میں ہوں یا آپ ہو, یوز تو ہم کریں گے, ہمیں بھی ہے ایک لالچ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوز کریں تاکہ کچھ تو ہم فری میں, کچھ تو فائدہ ہم بینک سے اٹھا سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپینین کیا, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے کریڈٹ کارڈ؟ دیکھیں ایک اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے. اچھی چیز یہ زیادہ ہے, اٹ اچھی چیز, ڈیپینڈس آن یور یوز. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اسے اپنے لیے برا بناتے ہیں اچھا بناتے ہیں. کریڈٹ کارڈ آپ لیتے ہیں, لائبلٹی لیتے ہیں اپنے لیے, اور اسے اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اور اسے اگر مس طریقے سے یوز کرتے ہیں, اچھے طریقے سے یوز نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ.
یہ یوز کرنا آپ نے کیسے کہ آپ اسے اسی ٹائم، میرا جو کہنا ہے آپ اسے اسی ٹائم یوز کریں جب آپ کو اشر ضرورت ہے. آپ کہیں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ فیس بھر سکتے ہیں، بجلی کا بل بھر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی سے مانگنے نہ پڑے، تو پھر آپ اسے یوز کریں. یا آپ، بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اسے پیٹرولیم کے لیے یوز کرتے ہیں اور اپنا پیٹرول اس سے نکال رہے ہوتے ہیں جب سیلری آتی ہے، یا اگر آپ بزنس مین ہیں اور آپ کا پیسہ آتا ہے تو آپ اس کے اندر واپس ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ذریعہ صاحب. مجھے لاسٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایسا میسج دینا چاہیں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو ان کے لیے مفید ثابت ہو سکے. جی بالکل فہد بھائی، ایسا میسج میں آپ کے ویورز کو ضرور دینا چاہ رہا ہوں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں نا، آپ کریڈٹ کارڈ لیں، بہترین چیز ہے آپ کے لیے. آگے جا کے یہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری میں مفید ثابت ہوگا، کیونکہ بہت سارے ہم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لون چاہیے ہوتا ہے، جنہیں ہوم فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کریڈٹ ہسٹری اپنی قائم کر لیں گے ایک کریڈٹ کارڈ لے کر، تو آپ اچھا لون اویل کر سکتے ہیں، اچھی لمٹ کا لون آپ کو مل سکتا ہے. آپ آرام سے آگے جا کے آپ کے لیے بہت سارے بینیفٹس جو ہیں اس میں بن سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ کم لمٹ کا کریڈٹ کارڈ لیں. یہ نہ سوچیں کہ میں ایک ہی دفعہ کوئی بڑا کریڈٹ کارڈ لے لوں اور بعد میں آپ اسے یوز بھی کر لیں، کیونکہ جب جیب میں پڑا ہوا پیسہ ہوتا ہے نا، وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کہیں ہم یوٹیلائز کر لیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کم لیں تاکہ کم ہی آپ کو دینا پڑے اور آپ بآسانی اسے واپس کر سکیں. بہت شکریہ. اچھا، لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ بینکنگ سیکٹر میں ہیں، تو اگر ہماری اس ویڈیو کے ریفرنس سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو، یعنی کہ جس کو خواہش ہو ایک کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے یا وہ بنوانا چاہے، تو میں آپ کی پرمیشن لینا چاہوں گا کہ آپ کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں تاکہ ایزیلی کوئی بھی آپ سے کانٹیکٹ کر سکے. جی فہد بھائی، یہ تو آپ بڑی بہترین بات کر رہے ہیں. یقیناً میں ایسا چاہوں گا کہ آپ میرا نمبر ضرور دیں. کریڈٹ کارڈ کیا، جب ہم بینک میں ہیں تو کسی بھی طرح سے، کسی بھی حوالے سے کسی کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، یا کسی بھی چیز کے لیے، اکاؤنٹ کے لیے اسے ہماری ضرورت پڑے، یا کسی فائنینسنگ کے لیے ضرورت پڑے، تو ہم ضرور حاضر ہیں. مطلب پاسبلٹی جہاں تک ہو سکے کہ آپ کریں گے بالکل اس ایسے ورک ہی. کو. اور اگر کوئی آپ کے نام سے ہم سے کانٹیکٹ کرے گا تو کوشش کریں گے ہم اسے پہلا پریفرنس دیں. چلیں، بہت شکریہ ذریعہ بھائی آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں پرووائڈ کیا، اور آج کی ویڈیو میں آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ایک کریڈٹ کارڈ ایک عام شخص کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی. تو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ.